अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, मुहाजिर हैं, उनको वापस भेजने से मुतालिक पहला दिन था और इस सिलसिले में मुल्क गिर ऑपरेशन किए गए हैं। 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई थी पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, और इंतहाई अहम मामला है। बड़ी तादाद अफ़गान मुहाजिरीन की है जो गैर कानूनी तरीक़े से पिछले अरसे से पाकिस्तान में मुकीम थे। इनमें से एक वो सेगमेंट है जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहता है, उसके लिए होल्डिंग कैंप्स बनाए गए हैं। अब ये भी खबर आई है कि जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो होल्डिंग कैंप्स में शरंगेज़ी की मनसूबाबंदी भी कर रही हैं। बहरहाल कितने अफ़गान मुहाजिरीन जा चुके हैं पिछले एक महीने के दौरान, जो रह गए हैं उनके भेजने का अमल क्या होगा, ये जो ऑपरेशंस किए गए हैं इसके बाद जो अगला सिलसिला है वो क्या है, इस पर मुफस्सल बात करेंगे। पड़ोसी मुल्क से मुतालिक भी एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। फैटफ की तलवार भारत पे भी लटक रही है, ये मामला क्या है। और पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अब अपनी जो अवामी जो सिलसिले हैं, जलसे हैं, अवामी राब्ता मुहिम है, उसका आगाज़ कर दिया है। कल ये हाफिज़ाबाद में अपना कन्वेंशन करेंगे, वर्कर कन्वेंशन होगा इनका, और बड़ी बड़ी विकटें भी ये लेकर जा रहे हैं। लेकिन आसिफ जरदारी कहते हैं शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, अब नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा। शहबाज शरीफ कामयाब वज़ीर-ए-आज़म साबित नहीं हुए हैं। ये किस कॉन्फिडेंस पे आसिफ जरदारी बात कर रहे हैं, या ये सियासत से पहले का माहौल है, इंतखाबी दंगल बज रहा है, तो इसलिए अब ये सारी बातें की जा रही हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफा वज़ीर दाखिला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब ब्रीफली कमेंट कर दें, जरदारी साहब ने क्या चुटकुला छोड़ा है या बात को संजीदा लिया जाए कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे? जरदारी साहब का दो हैं मामलात। एक तो ये है कि वो अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को हौसला देना चाहते हैं, क्योंकि पहले जो एक हवा बनी थी या बनाई गई थी कि जी बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं या बनेंगे, वो अब कहीं भी ज़िक्र अज़कार नहीं होता। और नवाज शरीफ साहब का ज़िक्र शुरू हो गया है कि वो तो आए ही इसीलिए हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, और वज़ीर-ए-आज़म वो बन रहे हैं। तो एक तो अपने कारकुन को, अपने सपोर्टर को हौसला देना है। दूसरा ये है कि जरदारी साहब को बहरहाल ये ज़ोम रहा है कि वो सियासत में जादूगरी कर सकते हैं, जादू करते हैं, और कभी कभी उनका जादू चल भी जाता है। बलूचिस्तान की हुकूमत जिस तरह उन्होंने ख़त्म की, और उसके बाद फिर सेनेट के इलेक्शन में जो चमत्कार उन्होंने दिखाया, उसके बाद जो ये हुआ, सबका जो पीटीआई की हुकूमत थी, जिस तरह अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कराई गई, ज़ाहिर है फ्रंट पे तो जरदारी साहब थे और भी बहुत सारे अवामिल उसमें शामिल थे। तो वो समझते हैं कि मैं एक जादूगर हूँ, बादशाहगर हूँ, और मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने की आलियत सलाहियत रखता हूँ। तो इसलिए वो दावा कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेले। नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि बैटल फील्ड पंजाब है, और पंजाब में पीपल्स पार्टी अभी तक कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकी, पंजाब में कोई अपना ग्राउंड पॉलिटिकल बना नहीं सकी। तो नवाज शरीफ साहब अपनी जगह पे कॉन्फिडेंट हैं। अब ये इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में पता चलेगा कि क्या चालें जरदारी साहब चलते हैं, किस तरह नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोका जाता है। नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में पीपल्स पार्टी क्या अपना वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहती है, किसी और को जो है वो आगे लाती है। ये चीज़ें अब इलेक्शन का बाकायदा ऐलान होगा, इलेक्शन के नताए जाएंगे तो उस वक्त ही फैसला हो पाएगा। लेकिन चूँकि हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं, तो हारिस नवाज साहब ये फरमाइए कि सिंध में अब तक कितने लोग जा चुके और कितने लोग आज गिरफ़्तार किए गए, हम जिससे अंदाज़ा लगा सकें कि जी ये मुहिम कामयाबी से चल रही है। और इसमें अफ़गानी कितना है, ईरानी कितना है, बांग्लादेशी कितने हैं, और कौमियतों के और ममालिक के लोग कितना है। इरशाद साहब, बात यह है कि बहुत इसमें मेहनत की गई है, हमने बहुत डेलिब्रेशंस की हैं जी, और पूरे हमने बेस कैंप बनाए हैं, उसके बाद हमने कंट्रोल हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए हैं। आज हमारी टीमें भी निकली हुई हैं। जो मैंने चमन से रिपोर्ट ली थी स्पेशल ब्रांच को कह के, उस पर तकरीबन 15 से 16 हज़ार अफगानी जो हैं वो इस महीने वॉलंटरली खुद गए हैं।
اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وی وانٹڈ کہ وہ اگر اپنی مرضی سے جائیں گے، اپنا ساز و سامان لے کے جائیں، جو چیز لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے مہمانداری اتنا سا کی ہے تو جاتے وقت وہ خوشی سے جائیں اور پاکستان سے اچھی یادیں لے کے جائیں. اس لیے ہم نے عورتوں سے، بچوں سے، بوڑھوں میں بڑی کلیئر انسٹرکشن دی کہ جو کہ ویری پولائٹ، ویری ریسپیکٹفل، اور کسی کو ہم نے ان کی انا کو مجروح نہیں کرنا. رہنے کے لیے بڑے اچھے ارینجمنٹ کیے ہیں ان کے. اور پھر ہم نے سب سے بڑی بات جو کی ہے وہ یہ کہ ہم نے اسپیشل ٹرین ارینج کی ہیں ریلوے سیکٹری سے بات کر کے، جو کراچی سے بیٹھیں گے اور وہ سیدھا چمن جا کے اتریں گے. کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہر چیز ہوتی ہے، رہنے کا بھی ارینجمنٹ ہے، اس کے بعد کھانے پینے کا ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں، پھر باتھ روم، نہانے کا، واش روم جانے کا، وہ سارا اندر ارینجمنٹ ہے. سیکورٹی ہمارے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. تمام طریقے سے ہم ان کو وہاں پر خیریت سے پہنچائیں گے. لیکن اس میں ابھی آج میرے پاس ابھی تقریباً 8 بجے میرے پاس رپورٹ آنی ہے کہ جی ٹوٹل کتنے گئے ہیں. بٹ آئی تھنک اگر میکسیمم نمبر کاؤنٹ کرو، ابھی ہم زیادہ پوچھ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں بلوچستان میں بہت زیادہ رش ہوا ہو، تو اگر ہم یہاں سے بھی لوگ بھیجنے شروع کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بہت کنجیشن ہوگی. یہ اسپن بول دے اور اس کے بعد چمن کے بارڈر کے اوپر یہ وہاں پر لانڈر سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی فائرنگ کریں جس پہ لوگ کو اللہ نہ کرے زیادہ نقصان ہو. بیوی بچوں کو یہ ٹی وی کوریج کرنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں دیکھیں جی پاکستان فوج نے فائر کیا، یہ اللہ نہ کرے ایسی پوزیشن کر دی ہے اور پھر اس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ اچھالا جائے، اس کو کسی پاکستان کی بدنامی کی جائے. یہ چیزوں کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے مہمان نوازی دکھاتے ہوئے، ان کی عزت کا احترام کرتے ہوئے ان کو اس طریقے سے لے کے جائیں گے. تو یہ اچھا ان کا منصوبہ جو ہے بڑی جلدی پتہ چل گیا. تو اس کے لیے کاؤنٹر مائر ہم نے اپنے آدمی کو، پولیس کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، کوئٹہ میں سب کو ہم نے انفارم کر دیا. ایف سی کو بتا دیا کہ جی کیا پرابلم ہو سکتی ہیں. اوور آل اٹ از گوئنگ ویری آرڈرلی. انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ کافی تعداد میں ہم یہاں سے ان کو بھیج سکیں گے غیر ملکی تارکین. حارث نواز صاحب، جو لوگ آج تک نہیں گئے، ظاہر بات ہے ان کی انٹینشن تو یہی نظر آتی ہے کہ وہ جانا نہیں چاہتے. اب ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا. گرفتاری کے عمل میں ظاہر بات ہے کہ مزاحمت کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے. پھر کراچی ایک کمپلیکیٹڈ سٹی ہے، یہاں بہت بڑی تعداد میں پشتون ہیں، افغانی ہیں اور لوگ ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے یہ کتنی خوش اسلوبی سے ہوگا گرفتاری کا، پھر ان کو ہولڈ کرنے کا اور پھر ان کو روانہ کرنے کا، اور کتنی جو آپ نے اس وقت تک کی ہوگی، ظاہر بات ہے ریکی کی ہوگی، تیار کیا ہوگا، کتنے لوگ ہیں جو کراچی اور سندھ میں مقیم ہیں غیر قانونی طور پر، ان میں افغانی کتنے ہیں اور غیر افغانی کتنے ہیں؟ یہ تو تیار ہوں گے نا آپ کے پاس فگرز؟ بالکل ٹوٹل ہمارے پاس جو پورے سندھ میں ہیں وہ تقریباً 1,70,000 سے 75,000 کے درمیان ٹوٹل اسٹرینتھ ہے جو سندھ میں ہمارے پاس. زیادہ بلک آف دیز پیپل آر ان بلوچستان اور کے پی کے اندر ہے. اس میں سے تقریباً 80-90 ہزار جو ہیں وہ کراچی میں ہیں. کراچی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے ان دونوں پورے مہینے میں آئیڈینٹیفائی کر لیے پلیسز کہ کہاں کہاں پر یہ ہیں، کتنے گروپس میں ہیں، کیسے پھیلے ہیں، کس نے ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، کون کو پروٹیکشن دے رہا ہے، ہو از ریسپانسبل انلیگل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے. یہ ہم نے ساری انفارمیشن لے لی ہوئی ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم اب انفارمیشن ان کے اوپر کام شروع کریں گے. لوگ ہمارے پولیس آج بھی نکلی ہوئی، کل بھی جائیں گے، لوگ لیتے آئیں گے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ تقریباً 300 سے 500 لوگ تقریباً ہر روز ہمارے پاس آ سکیں گے، اور 3-4 دن جب کہ 1000-1500 لوگ ہمارے پاس ہو جائیں گے تو اس وقت ہم 1000 لوگوں کی ٹرین جو ہے یہاں سے کراچی سے بھیج دیں گے چمن کے لیے پوری سیکیور انوائرمنٹ کے ساتھ، تاکہ یہ اپنے گھر میں پہنچ جائیں. دیٹ از وی انٹینڈ ڈوئنگ اٹ. اس میں کوئی کمپرومائز ہم نہیں کرنا چاہتے. زیادہ تعداد اس میں ہماری افغان بھائیوں کی ہے. دے آر پشتون. ہمیں اس بات کا بہت ادراک ہے کہ یہ ہمارے پشتون جو پاکستانی ہیں وہ انہوں نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں، بہت محب وطن بھی ہیں، اور ان کی ابھی بھی قربانیاں. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یس، جو لوگ انلیگل ہیں، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، فیز 1 میں ہم ان کو نکال رہے ہیں تو ان کو جانا چاہیے، اپنے ملک میں جائیں. ابھی ان کو اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے جانا پڑے گی. پراپرٹی بھی نہیں جا سکیں گے، کیش نہیں لے جا سکیں گے. اونلی 50,000 افغان روپیز وہ لے جا سکتے ہیں. صحیح، $9 نہ. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل دفتر خارجہ کی ترجمان ہمارے ساتھ تھیں اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بہت سے دیگر ممالک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بہت سے افغانوں کو ہم ویزا دیں گے کیونکہ یہ ماضی میں ان کے کہیں نہ کہیں ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں.
اتنے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی مخصوص ہولڈنگ کیمپس ہوں گے یا انہیں بھی انہی ہولڈنگ کیمپس میں رکھا جائے گا جس میں دیگر جو لوگ افغانستان واپس جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو میرا اندازہ ہے جو ایک ملک لینا چاہ رہا ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتے رہے ہیں چاہے وہ کانٹریکٹر سے یا کسی کیپیسٹی میں کام کرتے رہے ہیں دے آر اراؤنڈ 20,000 کے قریب. اچھا. جن کو بعد میں ویزا دے کے وہاں پہ لے جانا چاہتے ہیں. یہ منسٹر آف انٹیریئر کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے انفارم کر دیا ہے. ہمیں بھی ابھی پتہ چل جائے گا کتنے لوگ کہ ہمارے پتہ کرائیں تو ہم ان کو اننیسیسری بادر نہیں کریں. اس کے بعد میٹنگ ہوگی وہاں پر ہمیں بتا دیں گے جی کہ یہ ان کا کیا ڈسپوزل ہے. ڈسپوزل مینز کہ کتنے عرصے میں وہ ملک جو ہے یہاں سے ان کو لے کے اپنے ملک میں لے کے جائے گا. اٹ کین ٹیک فیو منتھس اور ایئر اور سو. یہ ان کی تھنگ ہے. میں بھی ویری اسپیسیفک نے کہا ان کو جی کہ آپ اس کو چیک کریں کتنا عرصہ انہوں نے یہاں پر ہمارے پاس رہنا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو اور وہ کہاں رہ گئے آئیڈینٹیفائی ہم ایگزیکٹ لوکیشن میں بناؤں گی. اگر سوٹیبل ہے دے آر ناٹ کریٹنگ پرابلم اور وہ ہمیں لیٹر کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا ہم ان کو فی الحال ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. لیکن باقی لوگوں کو ہیو ٹو گو. پاکستان ایک سوورن ملک ہے. ہمیں اپنی ترجیحات چاہیے. ہمیں پاکستان کی چاہیے. پاکستان فرسٹ ہم نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگوں کا حال ہے کدھر ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ ابھی بڑی ایک ہفتے میں ساری کلیئرٹی ہوتی جائے گی. ہم نے ان کو بتا دیا ہے. میری میٹنگ ہوئی ہے کچھ کونسل جنرل سے جن کے لوگ ہم نے کہا جی آپ نے منسٹر کو بتا دیا ہے ہمیں وہ انفارم کریں گے. پھر اس کے بعد ہم ان کو انشاءاللہ ابھی نوٹ کر لیں گے آئیڈینٹیفائی جگہ کر لیں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو لوگ ہو جائیں گے یعنی 400 500 1000 یہ کتنا لمبا پروسیس ہوگا؟ 1 مہینے میں مکمل ہوگا, 1.5 مہینے میں ہوگا, 2 مہینے میں ہوگا؟ کیونکہ اگر 400-500 لوگ ہوتے ہیں تو یہ تو کافی ٹائم لگے گا. نہیں یہ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے. ابھی بھی ہم پولائٹلی بات کریں بٹ ہم نے ایئر مارک ساری جگہ کی ہوئی ہیں. ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ نادرا ڈی ایس پی ڈی سی اس کے بعد ایس ایس پی پھر اسپیشل برانچ یہ ایف آئی اے سب کو ہم نے وہاں پر آئیڈینٹیفائی ہوں گے اور پھر آ کے مین بیس کیمپ میں ہوں گے. 2 جگہ آئیڈینٹیفائی کریں گے. اچھا. اس کے بعد مین ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ اگر بھی تعداد بڑھ جائے گی جب ہم پھر آپریشن شروع کریں گے بس جگہ زیادہ جہاں لوگ وہاں جائیں گے تو ہمیں زیادہ تعداد میں لوگ ملیں گے. ایک ٹرین میں ایک وقت میں 1000 لوگ آ سکتے ہیں. ہم ان کو نکالیں گے پیچھے لیتے آئیں گے. وی ڈونٹ وانٹ کہ 500,000 کوئی 5,000 یا 10,000 لوگ آ جائیں پھر ان کو لیے سیکورٹی پرابلم ٹھہرانا ایشو ہو جاتا ہے. تو وی آر ٹرائنگ کہ جاتے جائیں پیچھے سے ہم ان کو لے کے آتے جائیں تاکہ ایک فلو آف ٹریفک چلتا رہے اور اس کے لیے ہم پوری ارینج کریں. تو یہ جو افغان گورنمنٹ ہے اس کا پازیٹیو رسپانس ہے وہ ان کو خوش دلی سے وصول کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے؟ ہم نے کونسل کراچی سے تو کوارڈینیشن کی ہے. ظاہر ہے کہ دے وانٹ کہ دے شوڈ اسٹے فار مور پیریڈ بٹ ہم نے بہت مہمان نوازی کر لی ہے. یہ دے آر دا سورس آف لاٹ آف ٹربل سمس اسمگلنگ ڈیکارٹیز اس کے بعد سہولت کاری نرسری فار سوئسائڈ بامبر یہ سارے اس میں وہ آگے چھپتے ہیں پناہ لے لیتے ہیں. ہم نے جو پناہ دیتے ہیں ان کو وارننگ دی تھی کہ آپ اگر ایلیگل کوئی امیگرینٹ ہوگا اور وہ پکڑا جائے گا تو پھر آپ کے خلاف پاکستانی قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جائے گی. جہاں تک ہم نے ان کو کلیئر کر دیا ہے اور اس میں کوئی اب جو گنجائش کی جو ہے نا وہ نہیں ہے. پاکستان سے دے ول ہیو ٹو گو. ہم نے بہت سفر کر لیا, ہم نے بہت تکلیف اٹھا لی, ہم نے بہت مہمانداری کر لی. لیکن ایک اور ارشاد بات ہے کہ جو اب یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز کے رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں جو 1.4 ملین ہیں اور جو نادرا کے رجسٹرڈ ہیں 1 لاکھ کے قریب, یہ لوگ نہیں جائیں گے. ان کو ہم رکھیں گے. ان کا فیصلہ بعد میں ہوگا. ہم فیز 1 میں جن میں کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, فیز 2 میں جن میں جعلی ڈاکومنٹ ہے کہیں نہ غلط ڈاکومنٹ ہے وہ جائیں گے اور پھر لاسٹ میں ان سے کوارڈینیٹ کر کے وہ یونائٹڈ نیشنز کے ہائی کمیشن ریفیوجیز افغان گورنمنٹ پاکستان بیٹھ کے فیصلہ کریں گے ابھی رہیں گے نہیں جائیں گے. بٹ سو فار دیر آر گیسٹ. جی صحیح ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا آپ نے UNHCR کا کیا ہے, کیا یہ جو ابھی ان کو واپس بھیجنے کا کام جاری ہے اس میں اخراجات سارے کے سارے گورنمنٹ آف پاکستان ہی برداشت کر رہی ہے یا کسی قسم کی کوئی ڈونیشن بھی ہے, کوئی ایجنسی بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, ڈونر ایجنسی؟ نہیں دیکھیں ایز فار ایز سندھ از کنسرن گورنمنٹ آف سندھ از گوئنگ ٹو بیئر آل دیس ایکسپینسز. اگر ہماری سے زیادہ پہنچ سے زیادہ ہو جاتے ہیں پھر فیڈرل گورنمنٹ ول چپ ان. لائک پرابلم ہوگی بلوچستان کو اور KP کو بھی جہاں بہت زیادہ تعداد میں ہے وہ ظاہر آئی ایم شیور کہ دے مسٹ بی ان ٹچ ود دی فیڈرل گورنمنٹ تاکہ اگر ان کو ریسیو چاہیے کیونکہ ابھی
صوبوں کے پاس زیادہ وسائل ہیں. 18 امینڈمنٹ کے بعد جو پروونس فیڈرل گورنمنٹ کے بہت کم ریسورسز ہیں, اور وہ بھی آپ فیڈرل گورنمنٹ سارے قرضے اتارنے میں لگا دیتی, جو سروس ڈیٹ ہوتے ہیں, فارن ڈیٹ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک صوبے زیادہ بہتر حالات کی ہیں, بٹ اٹ ڈیپینڈ, زیادہ ہوگا تو ظاہر فیڈرل گورنمنٹ از گوئنگ ٹو سپورٹ دیم. جی صحیح ہے, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب وزیر داخلہ سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد جو بالخصوص سیاسی دنگل ہے, استحکام پاکستان پارٹی بڑے بڑے نام ساتھ ملا رہی ہے. پنجاب میں مقابلہ کس کا ہوگا, یہ تاثر کیوں ہے کہ شاید نون لیگ کی بی ٹیم ہے یا اب کانٹے کی ٹکر ہوگی, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, جو پہلا سوال پروگرام کے آغاز میں پوچھا تو آپ نے کہا تھا کہ پنجاب از دی بیٹل فیلڈ. حقیقت ہے پنجاب میں مقابلہ کس کا ہے, کیونکہ اب ہم یہ دیکھیں تو سٹیک ہولڈرز تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور کیک اتنا ہی ہے, سائز اتنا ہی ہے. مسلم لیگ نون اس وقت جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر, پھر آئی پی پی بھی اب لگ رہا ہے کہ شاید دوسرے نمبر کی سٹیک ہولڈر ہو جائے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے آبویسلی. یہ سارے ماحول میں اب سبقت کس کی ہوگی, بازی کون لے گا؟ ارشاد صاحب اس پر ذرا ہم مفصل بات بھی کریں گے. ہمیں مراد راز صاحب نے جوائن کیا ہے, استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں. مراد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مراد صاحب یہ بتائیے گا, ایک تاثر جنم لے رہا ہے کہ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے, آپ کوئی اوپوننٹ نہیں ہیں ان کے, تو الیکشن میں پھر آپ کس منشور کے ساتھ کس بیانیے کے ساتھ اتر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آئی تھنک ہم نے بڑا کلیئر کر دیا ہوا ہے شروع سے ہی کہ جو بھی یہ تاثر دے رہا ہے وہ میرے خیال سے زبردستی دینے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا اپنا منشور ہے, ہم نے کہیں نہیں دکھایا کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے, ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں, ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پی ایم ایل این اور اینی ادر پارٹی. سو یہ جو تاثر بنایا جا رہا ہے میرے خیال سے میڈیا کی طرف سے بنایا جا رہا ہے اور کسی کی طرف سے تو نہیں. مراد راز صاحب, میڈیا کی طرف سے بالکل نہیں بنایا جا رہا. دیکھیں آپ کے 3 لوگ تھے حکومت میں شامل تھے, آخری دن تک شامل رہے. آپ لوگوں نے اعلان کیا کہ وہ الگ ہو جائیں گے, لیکن کوئی الگ نہیں ہوا. نواز شریف صاحب آتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو آپ کے ہی ایک عہدیدار ان کے استقبال کے لیے پہنچ جاتے ہیں, اور بعد میں وضاحت بھی آپ لوگوں نے طلب کی, تو اس سے تاثر پیدا ہوا ہے. لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تاثر ہے تو ہم مان لیتے ہیں بالکل غلط تاثر ہے. اب یہ فرمائیں کہ پنجاب میں آپ کا مد مقابل پی ٹی آئی ہے, مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, کس کو آپ سمجھتے ہیں آپ کے حقیقی مد مقابل کون ہے؟ سر جو الیکشن لڑے گا آئی پی پی کے علاوہ ہمارا مد مقابل ہوگا, جو بھی لڑے گا الیکشن. اور میں وہ آپ کو ایئرپورٹ والی بات بھی کلیئرٹی سے اس میں بتا دیتا ہوں. اون چودھری صاحب اپنے پرسنل اس پہ گئے تھے, اٹ واز ناٹ سینٹ بائی دا پارٹی. نمبر 2 جو ہیلی کاپٹر تھا وہ پرنسلی ایک کمپنی ہے جو کہ جہانگیر ترین صاحب کی ہے, وہ سب رینٹ کرتے ہیں ہیلی کاپٹر ان سے. تو کمپنی ہر ایک کو تو نہیں بتاتی ہر دفعہ جہانگیر ترین صاحب کو کون رینٹ کریے, جو رینٹ کرتا ہے وہ اس کے پیسے دیتے ہیں. سو اس لیے نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. سو میں نے کہا میں کلیئرٹی ضرور لیا, مگر پنجاب میں جو بھی الیکشن لڑے گا آئی پی پی کے علاوہ وہ ہمارا مد مقابل ہوگا. نہیں, یہ تو ظاہر بات ہے کہ 10 امیدوار ہوں گے, 10 کے 10 مد مقابل ہوں گے. ایک ہوتا ہے نا کہ پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. اب یہاں تو ویسے مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی ہوں گے, لیکن ان کو مد مقابل تو کوئی نہیں مانے گا. تحریک لبیک کے لوگ بھی ہوں گے, لیکن جس پارٹی کو آپ ٹارگٹ کریں گے کہ جی یہ ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے اور یہی ہمارے مقابلے میں جیت سکتی ہے یا ہمیں ٹف ٹائم دے سکتی ہے. دیکھیں وہ تو میرے خیال سے جو اس وقت نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این probably is going to be there, PTI is going to be there. So مقابلہ تو ان دونوں کے ساتھ ہی ہوگا اور دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی جو بھی رزلٹ آتا ہے. ہم تو اپنی پوری محنت کر رہے ہیں. آپ کو پرسوں بھی ہمارا جو ورکرز کنونشن ہے حافظ آباد کے اندر, پرسوں آپ کو ہمارا نظر آئے گا کہ کیونکہ سب ہمیشہ کہتے تھے اور بات چیت جو ہو رہی تھی کہ جن کے ساتھ ورکرز نہیں ہیں, تو انشاءاللہ تعالی پرسوں آپ کو ایک اور شو ہمارا نظر آئے گا. غلام سرور خان صاحب شامل ہوئے, یاسر عرفات لیہ سے شامل ہوئے, اب اور کون کون سے بڑے پہلوان آپ شامل کر رہے ہیں پارٹی میں؟
سر اگر میں پہلے بتا دوں گا تو پھر آپ کے لیے ایکسائٹمنٹ نہیں رہے گی نا, سو اس لیے نہیں ہمارے لیے ایکسکلوسیو خبر ہوگی تو ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہوگی کہ ہمیں پہلے سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو فوکس ہے نا پارٹی کا, جی ایک تو ہے سب سے نمبر 1 فوکس, وہ ہے الیکشن کیمپین کے اوپر. ٹھیک تبھی آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ سارے ورکرز کنونشن جو ہیں اگلے مہینے کے پورے پلان کیے ہیں. ٹھیک سو سب سے زیادہ فوکس الیکشنز پہ ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہے. لوگ شامل ہو رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. سرور خان صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی پی ٹی آئی میں تھے, زبردست ہے, ان کے ساتھ میرا بڑا پرسنل بھی اچھا ریلیشن شپ ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے اچھے لوگ آنے چاہیے بالکل, جی. مگر فوکس ہمارا وہ نہیں ہے, فوکس ہمارا جو ہے فوکس الیکشن. اچھا یہ بتائیے گا, سرور خان صاحب کا آپ نے نام لیا, فواد چودھری کے ساتھ بھی آپ کی اچھی تھی, وہ بھی پی ٹی آئی میں تھے, علی زیدی بھی پی ٹی آئی میں تھے, عمران اسماعیل بھی پی ٹی آئی میں تھے, وہ سارے آئی پی پی میں بھی شامل ہوئے, لیکن اس کے بعد وہ بالکل گم ہو چکے ہیں. کیا وہ اب بھی آئی پی پی کا حصہ ہیں؟ اگر حصہ ہیں تو پھر وہ روپوش کیوں ہیں, خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ ان کا پرسنل ریزن ہوگا, جب میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران اسماعیل صاحب کراچی سے ٹریول کر کے ہر میٹنگ کے لیے آتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں علی زری صاحب کے ساتھ میں ان کانٹیکٹ ہوں. سو ہماری سب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اور سب سے ملاقات بھی رہتی ہے. اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ نہیں جانا چاہتا یا زیادہ پبلک نہیں ہونا چاہتا, یہ ان کا پرسنل ایشو ہے. آئی تھنک دیر از نتھنگ. فواد چودھری کہاں ہیں؟ فواد چودھری سے بھی کیا ہے رابطہ؟ وہ بھی میٹنگ میں آتے ہیں؟ فواد چودھری بھی میٹنگز میں آتے ہیں, مگر ان کا بھی اگر میڈیا پہ جانے کا یا زیادہ پبلک میں آنے سے ان دا سینس ان کا کوئی ہے پرسنل ایشو, تو دیٹس ہز پرسنل ایشو. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پارٹی. اچھا یعنی وہ پارٹی میں شامل ہیں, پارٹی میٹنگز میں شریک ہیں, لیکن میڈیا پہ نہیں آ رہے اپنے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے نا زندگی میں, کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو جی آپ کو اس فیصلے کو نا ایکسیپٹ کر, اس فیصلے کے ساتھ آپ کو آگے چلنا پڑتا ہے. یا تو آپ فیصلہ کریں مت, ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا, کیونکہ کئی لوگ آپ نے دیکھا جنہوں نے سیاست چھوڑ دی, اور اگر آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے تو چھوڑ دی ہے, اگر نہیں چھوڑی تو آئی تھنک آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کو دلیری سے کرنا چاہیے, بس باقی پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. عثمان ڈار اور صداقت عباسی صاحب سے بھی رابطہ ہے, اور وہ بھی اب میٹنگ میں شریک ہوں گے؟ آپ کو پتہ لگ جائے گا کچھ عرصے تک انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کے ساتھ بات چیت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرے تو دونوں بڑے اچھے دوست ہیں. عثمان ڈار کے ساتھ تو میری خود پرسنل بہت دوستی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, آئی پی پی صرف پنجاب کی حد تک ہے؟ کیونکہ کے پی کے میں کوئی نمائندگی ہمیں نظر نہیں آ رہی, کے پی کے سے متعلق کوئی شاید اپروچ بھی نظر نہیں آ رہی, یا وہاں آپ کا کوئی لیزون بلڈ ہے جس طرح پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی بنیاد پرویز خٹک صاحب نے رکھی ہے ان کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں, سندھ میں بھی ہمارے پاس آپ دیکھ لیں, کراچی میں عمران اسماعیل ہیں, علی زیدی ہیں, محمود مولوی صاحب ہیں, اسی طرح اور لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں. سوات وغیرہ علاقے سے کے پی کے اندر ہمارے پاس لوگ آنے شروع ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب طرف سے ہم اس وقت لوگوں کو, کیونکہ جو آپ دیکھنا کہ آج سے انشاءاللہ تعالی 4 ہفتے کے بعد جب ہمارے کچھ شوز ہو چکے ہوں گے نا, یہ ورکرز کنونشن, تو آپ دیکھنا کہ خود بخود, کیونکہ لوگ انتظار کر رہے تھے اس چیز کا کہ دیکھنے کے لیے کہ آن گراؤنڈ کیا سپورٹ ہے. دیکھیں جب تک آپ کے پاس آن گراؤنڈ سپورٹ نہیں ہے تب تک آپ جتنے مرضی ایم این اے, ایم پی ایز, منسٹر جو مرضی لے آئے, اور آن گراؤنڈ سپورٹ جب انشاءاللہ تعالی لوگوں کو نظر آئے گی تو آپ دیکھنا کہ پیپل ول ٹرن دس وے انشاءاللہ تعالی. کراچی اور کے پی کے میں بھی آپ نے کوئی, پشاور میں یا کسی اور شہر میں یا کہیں اور آپ نے کوئی کنونشن, اپنا ورکر کنونشن جو ہے وہ پلان کیا ہے, اور کب کر رہے ہیں؟ سر موسٹ پرابلی وہ دسمبر میں ہوں گے, موسٹ پرابلی دسمبر کے اندر, کیونکہ ابھی اس وقت ہر ہفتہ جو بک ہے وہ پنجاب کے لیے بک ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو کراچی میں نظر. صحیح ہے. اچھا زرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, کیا آئی پی پی بھی یہی سوچ رکھتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ہی پری میچور, آئی تھنک اٹس سم تھنگ ٹو سے کہ جی میں بننے نہیں دوں گا. ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے کوئی پیپر پہ لکھ کے سائن کرنا ہے تو انہوں نے بن جانا یا نہیں بن جانا. مقابلہ کریں الیکشنوں میں آ کے, ہم تو پورا مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں کس نے بننا ہے کس نے نہیں بننا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے.
الیکشن تو لڑیں, الیکشن سے پہلے اس طرح کے ڈائلاگ بنانا کہ میں بننے نہیں دوں گا, کیوں بھائی آپ کون ہے جو بننے نہیں دیں گے؟ آپ کا آپ کے ہاتھ سے کسی نے بننا یا کسی نے نہیں بننا, I think that's not the right thing to say. I think سب کو الیکشنوں پہ فوکس کرنا چاہیے, اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے بجائے کہ ذاتیات پہ سوچنا کہ جی میں نے اس کو نہیں بننے دینا, میں نے اس کو نہیں بننے دینا. سب اپنا اپنا الیکشن لڑیں اور جا کے دیکھیں جو رزلٹ آئے گا آگے ملک کو چلائیں. وہ تو مراد صاحب اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم انہوں نے بنوایا, obviously ان کا کنٹریبیوشن تو تھا, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے لہٰذا اب نواز شریف صاحب کو نہیں بننے دینا. تو شاید وہ اس تناظر میں بات کریں کہ جو پولیٹیکل پروپورشن ہے اس میں تو آگے پیچھے معاملات کیے جاتے ہیں نا, تو وہ اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لیٹلی جو بڑی بات ہو رہی ہے جی لیول پلینگ فیلڈ, میں کہتا ہوں کہ جب الیکشن سر پہ کھڑا ہو تو کیا لیول پلینگ فیلڈ, جائیں الیکشن لڑیں. میں نے 2 الیکشن لڑے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے سکسیس دی. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں جب الیکشن آ جاتا ہے نا پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہیں. آپ کو خود اپنا الیکشن مینج کرنا ہے, آپ کو خود سب کچھ کرنا ہے, آپ نے خود عوام کے پاس جانا ہے, آپ نے خود الیکشن ڈے کو سنبھالنا ہے, آپ نے اپنے ووٹ کو سنبھالنا ہے. مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا پڑا اور کیا کیا نہیں کرنا پڑا دونوں الیکشنز کے اندر, دونوں میں 18 میں اس سے بھی زیادہ کرنا پڑا جو مجھے 13 میں کیا تھا. سو اس لیے میرے خیال سے سب کو یہ لیول پلینگ فیلڈ کا چھوڑ کے نا آئی تھنک ایوری بڈی نیڈس ٹو فوکس آن دی الیکشن. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بلکہ ساری جماعتیں جو حکمران اتحاد ماضی کا ہے وہ تو سارے کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف ملی ہی آپ کو تھی اور آپ کو سہولت فراہم کی جا رہی تھی کہ صرف آپ کے جلسے ہوں, آپ کی طرف لوگوں کا رجوع ہو, آپ کو الیکٹیبلز جوائن کریں. آپ کو تو ضرورت سے زیادہ فیور مل رہی تھی 18 کے الیکشن میں. سر میں آپ کو صرف اپنے رزلٹ کا بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے ساتھ سپورٹ تھی کہ نہیں تھی. شام کو 5 بجے ووٹنگ ختم ہوتی ہے, رات کو 9 بجے 9:30 بجے میں اپنے رزلٹ لے کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس چلا جاتا ہوں. آپ کو پتا مجھے رزلٹ کب ملتا ہے؟ اگلے دن دوپہر کو 3 بجے, وہ بھی لڑ کے. میں رات 9 بجے سے لے کے اگلے دن دوپہر کو 3 بجے تک ریٹرننگ آفیسر کے پاس, جج کے پاس بیٹھا ہوا تھا. مجھے اتنی دیر بعد رزلٹ ملتا ہے, تو اگر ہمیں کوئی سپورٹ تھی تو مجھے تو رزلٹ اسی وقت مل جانا چاہیے تھا. اچھا میں نے جج کو لڑ کے ڈھونڈ کے سب کچھ کرا کے اپنے حلقے سے بندے بلوا, تو نہیں اس سے آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح رزلٹ لیا. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 18 کے الیکشن میں آپ عوامی سپورٹ سے آپ کی پارٹی اقتدار میں آئی تھی, کسی کی نہ سپورٹ تھی نہ فیسلٹیشن تھی, عوامی سپورٹ اور مقبولیت سے آپ اقتدار میں آ گئے. نہیں, میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا. میں صرف آپ کو اپنی سچویشن بتا رہا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سب کو سپورٹ ملی, سب کو, تو کئی جگہ پہ سپورٹ تھی, ایبسولوٹلی تھی, کئی جگہ پہ نہیں تھی, مگر جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے تھا. نہیں, اقتدار آپ کو جو ہے وہ پبلک سپورٹ سے ملا یا کسی اور سپورٹ سے؟ آئی تھنک دونوں تھی. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور JUI اور باقی جماعتوں کا الزام درست ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں تھے 18 کے. سر اس ملک میں کبھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے ہیں؟ اب ہوں گے؟ آپ مجھے بتا دیں اب ہوں گے. کب ہوا ہے کہ الیکشنوں کے بعد, نہیں مجھے صرف یہ بتا دیں کب الیکشنوں کے بعد کسی نے کہا ہو, سب بیٹھ گئے, سب نے کہا ہو ہاں جی زبردست بہت اچھے الیکشن ہوئے, مزہ آ گیا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب بھی الیکشن ہوا ہے اس کے بعد سب سے پہلی چیز یہ ہوئی ہے نہیں جی یہ تو الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوا. 13 کے الیکشن کے بعد میرے اوپر کیس تھا کہ جی اس نے دھاندلی کی ہے, اور 2 سال میرا کیس چلتا رہا کہ اس نے دھاندلی کیا. مراد صاحب آنے والا الیکشن بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تنازعوں سے بھرپور ہوگا اور اس میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوں گی جیسے پہلی ہوتے رہی ہیں؟ اللہ کرے نہ ہو, اللہ کرے فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہو نوز کہ کیا ہوتا ہے. پہلے تو ہوا نہیں, تو اب تو ہم کم از کم ہوپ کر سکتے ہیں کہ ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ اگلا الیکشن فیئر اینڈ فری ہو اور سب کو لڑنے دیں اور دیکھیں پھر کیا بنتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جس کو بھی میں کہتا ہوں عوام لے کر آئے, فار گاڈ سیکس ایک دفعہ سب اپنی ذاتیات بھول جائیں اور اس ملک کا سوچیں, اس ملک کے لوگوں کا سوچیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. میں تو روز ڈیل کرتا ہوں یعنی جو مجھے پتا ان کے ساتھ کیا. مراد صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2018 میں جو اقتدار میں آئے, آپ بھی منسٹر تھے,
آپ کی اس وقت کی جماعت پی ٹی آئی اس کا وزیر اعظم بنا، وہ جو ہے وہ خالصتاً عوام کی سپورٹ نہیں تھی اس کو؟ آپ کے خیال سے تھی؟ نہیں میں تو آپ دیکھیں مراد صاحب پارٹ آف بزنس تو آپ تھے نا. نہیں اگر ہم کہہ دیں تو آپ مان جائیں گے. نہیں ہم کہتے ہیں نہیں تھی، ہم کہتے ہیں وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے بھی، آپ کے پاس میرے سے کہیں زیادہ انفارمیشن میرے پاس تو اتنی ہے نہیں جتنی آپ کے پاس ہوتی. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ کا دس از آپ کا تو ڈیلی کا کام ہے نا کہ ساری انفارمیشن گیدر کرنا اور ساری انفارمیشن رکھنا. تو آپ کو پتا ہے کہ سپورٹ کے ساتھ عوام کی سپورٹ بھی تھی، پلس آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی تھی. سو اس لیے دونوں سپورٹ کے ساتھ ہی آتا ہے. صحیح ہے. اور اب جو الیکشن ہوں گے اس میں بھی عوام کی سپورٹ اور دوسری سپورٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہے؟ یہ تو جب ہوگا الیکشن تب پتہ لگے گا، ابھی تو وی ڈونٹ نو یٹ. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے جس مرضی کونے میں لے کے جانا جا رہے ہیں، مجھے 15-16 سال ہو گئے سیاست میں، اس لیے اب اتنی آسانی سے میں ادھر نہیں جاؤں گا جہاں میں پہلے چلا جایا کرتا. نہیں وہ تو ہم ایسا نہیں سوچ رہے، مگر آپ کو ہمیشہ میرے سے کوشش کر رہے ہیں. جی ہم نہیں، آپ کو ہمیشہ میرے سے بلیک اینڈ وائٹ چیز ملے گی. میں کبھی وہ نہیں ہوں جو چکر کاٹنے والا. انفارچونیٹلی نہیں مل رہی ہے مراد صاحب، یہ تو گرے بھی نہیں مل رہی ہے، یہ رینبو مل رہی ہے ہمیں. رینبو آپ سے مل رہی ہے، ملٹی کلر بلیک اینڈ وائٹ. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، اس وقت سب سے ضروری چیز جو ہے ملک کے لیے وہ ہے الیکشن. آئی تھنک فار دا کنٹری ٹو موو فارورڈ، آئی تھنک الیکشن از دی اونلی وے آؤٹ. اور اس کے علاوہ آئی تھنک ہمارا فوکس اس وقت کہیں نہیں ہونا چاہیے. کل بھی دیکھیں ایک فیصلہ آنا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کرے. اور میرے خیال سے بائی دی اینڈ آف دس منتھ الیکشنز اناؤنس ہو جانے چاہیے، چاہے وہ جنوری کے اینڈ میں ہونے ہیں، چاہے وہ فیبری کے فرسٹ ویک میں ہونے ہیں، جب بھی ہونے ہیں جنوری فیبری میں ہوں، تاکہ ایک واپس سسٹم میں ہم چلیں. اور اس سسٹم کو چلنے سے ہی وہ بہتر ہوگا، اس سسٹم کو روکنے سے کچھ بھی بہتری نہیں آتی. بعض حلقے یہ بڑے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں، اور فیصل واوڈا صاحب تو چینلز پر بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ اگر اس معیشت کے ساتھ جو حالت بری حالت ہے اور اس محاذ آرائی اور ایک تصادم کی جو سیاسی جماعتوں کے درمیان، سیاسی قوتوں کے درمیان ہے، اگر الیکشن ہو جائیں گے تو وہ زیادہ عرصہ حکومت چل نہیں پائے گی. پہلے معیشت ٹھیک ہونی چاہیے، پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے، سیاسی قوتوں کے درمیان، تاکہ اس الیکشن کے نتائج مانے بھی جائیں اور نتائج وہ الیکشن پاکستان کے لیے مفید بھی ثابت ہو. تو آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے، ہر پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے. آپ کس طرح سب کو کہہ سکتے ہیں ہاں جی میں آپ سے خوش ہوں، آپ میرے سے خوش ہیں؟ تو پھر الیکشن کس پہ لڑنا ہے؟ ہم نے کوئی یہاں بیٹھ کے ان دا سینس صوفوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے تو نہیں الیکشن لڑنا. جی جی ایک ہوتی ہے، ایک اختلاف ہوتا ہے. اس وقت تو ایک دشمنی کی حد تک اختلاف چلا گیا ہے سیاسی جماعتوں کا، سیاسی قوتوں کا. آئی ایگری کہ جو بات ہے وہ بہت آگے بڑھ گئی بھی تھی. ہوپ فلی اب وہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں یا بہتری کی طرف ان کو لے کے جائیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں تو آپ کے توجہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ مے بھی الیکشنوں سے پہلے سب کو اکٹھے بیٹھ جانا چاہیے اور سب اکٹھے بیٹھ کے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی جو بھی ریزلٹ آئے گا ہم سب بیٹھ کے اس کو مانیں گے. یہ نہیں ہوگا بعد میں کہ کوئی کہیں اور چلا جائے، کوئی کہیں اور چلا جائے. ہم سب اس ریزلٹ کو مانیں گے اور ہم اپنے ملک کے لیے، تاکہ جو بھی جیتے اس کو رسپانسبل آپ ٹھہرا سکیں. یہ پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جہانگیر خان ترین کو یہ مشورہ انہوں نے دیا ہے کہ وہ نواب نصر اللہ خان بنے سیاسی قوتوں کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے درمیان، اور جو باقی سٹیک ہولڈر ہیں ان کے درمیان ایک برج اور ایک پل بن کے ان کو ایک میز پر بٹھائیں اور الیکشن سے پہلے وہ بنیادی چیزیں طے ہو جائیں تاکہ الیکشن کے نتائج مانے بھی جائیں اور آئندہ سموتھ ٹرانزیکشن جو ہے سموتھ ٹرانزیکشن ہو اور آئندہ 5 سال ہر اسمبلی اور ہر حکومت پورے کرے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لیٹلی یہ بات اس لیے شروع ہوئی ہے پارٹی کے اندر. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوئی ہے. بیکاز سب کو کائنڈ آف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن آ گیا ہے. آج سے آپ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پیچھے چلے جائیں تو الیکشن کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس لیے میرے خیال سے سب کو جو الیکشن نظر آ رہا ہے تو آئی تھنک یہ بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ سب سے بات چیت بھی کی جائے، سب کو بٹھایا بھی جائے جو بیٹھنے کے لیے تیار ہے ساتھ. ٹھیک صحیح ہے. اور ان کو بٹھا کے آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ ٹیکس پلیس. صحیح. اچھا مراد صاحب یہ بتائیے گا، کچھ افواہیں ہیں جو گردش کر رہی ہیں
کہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے درمیان کوئی چپکلش ہوئی ہے یا کسی نقطے پہ ان کا اختلاف ہے؟ کیا ان میں صداقت ہے؟ زیرو صداقت ہے اس کے اندر، زیرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. both of them are on the same page. علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب دونوں ایک پیج پہ ہیں، ساری پارٹی ایک پیج پہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹو کریٹ پرابلمس، مگر یہاں پہ پرابلمس کریٹ نہیں ہونی. ہم پرابلمس انشاءاللہ تعالی حل کرنے آ رہے ہیں، کریٹ کرنے نہیں آ رہے. صحیح ہے. اچھا، لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی اہلیت کے لیے جو قانونی چارہ جوئی ہے اس کے لیے کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اور جو حالیہ قانون سازی ہوئی، پھر متعدد فیصلے ہیں، اس کے بعد کوئی امید روشن ہوئی جہانگیر ترین صاحب کے لیے بھی؟ دیکھیں ان کے لائرز وغیرہ تو ساری ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس پہ لگی ہوئی ہے، اینڈ میں نہیں چاہوں گا کہ میں کوئی ایسی چیز کہوں جو کہ ان کی لیگل ٹیم پہ یا ان کی چیز کے اوپر کرے. سو آئی تھنک دس از اے ویری پرسنل کوسچن، یہ آپ ان سے ہی پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے. میں آئی ڈونٹ لائک ٹو کامنٹ آن اٹ. جی ٹھیک، بہت شکریہ مراد راز صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، ویسے یہ تو کوئی پرسنل کویسچن نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی اہلیت کے لیے کیا یہ طریقہ اپنائیں گے، آلدو کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اس پارٹی کے سربراہ ہیں اور لوگوں کا یہ سوال بھی ہے اور یہ بہت کامن آبزرویشن ہے کہ کیا وہ ہمیں دوبارہ پارلیمان میں نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بہرحال بہت سے سوالات ایسے تھے جس کو وہ پرسنل نہیں، وہ دیکھیں، وہ جو جن معنوں میں کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ لیگل ٹیم اس پر رائے دے سکتی ہے اور یہ لیگل معاملہ ہے، میں رائے دوں گا تو شاید ممکن ہے اس لیگل ٹیم کو پسند نہ آئے یا وہ لیگل اوپینین نہ ہو، تو اس لیے انہوں نے یہ اوائڈ کیا ہے اور میرے خیال ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جو ابھی تک ایشو ہے نا نواز شریف صاحب کا، سیم ایشو ہے جناب جہانگیر ترین صاحب کا. جی، اب نواز شریف صاحب کے جو قانونی ماہرین ہیں ان کے نزدیک تو وہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے وہی کافی ہے اور وہ اہل ہو چکے ہیں. اب جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، آئین میں ترمیم تو نہیں ہو سکتی سادہ اکثریت سے. لیکن پاکستان میں جو کچھ پچھلے 1-1.5 ماہ سے 2 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، میرے خیال ہے اب یہ آئینی سے زیادہ یا قانونی سے زیادہ بحث ہے سیاسی. اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو ماشاءاللہ ریلیف ملا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بس اس کو نظیر نہیں بنایا جائے گا اس فیصلے کو. یہ جو ہم ریلیف دے رہے ہیں یا پنجاب گورنمنٹ نے جو ریلیف دے دی ہے وہ اس کو نظیر نہیں بنایا جا سکتا. تو اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو ریلیف مل جائے اور یہ کہہ دیا جائے، لکھ دیا جائے فیصلے میں کہ جی اس کو نظیر نہیں بنایا جا سکتا، بس ٹھیک ہے، ہو گیا ہے. آئندہ جو نااہل ہوگا وہ تو نااہل رہے گا، لیکن اب جو ہو گیا ہے اہلیت ہوگی ہے تو اہلیت ہوگی. تو اس لیے اب فیصلے جو ہیں وہ ہم کوئی پریڈکشن اس لیے نہیں کر سکتے کہ پریڈکشن آپ اس وقت کرتے ہیں کہ جو قاعدے، ضابطے، طریقہ کار، آئینی، قانونی، اخلاقی جو رسمی ہوتے ہیں ان کی روشنی میں آپ کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں. جب وہ اس سے ہٹ کر فیصلے ممکن ہو جائیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی پریڈکشن کی جا سکتی ہے. صحیح ہے، نجومی کر سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے. اچھا ہاں آبویسلی سر، سیاسی اعتبار سے بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون اور آئی پی پی یہ پنجاب کے دنگل میں 2 بڑے پہلوان ہوں گے آئندہ الیکشن میں. دیکھیں، طے یہ کرنا ہے مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف صاحب نے کہ چونکہ نواز شریف صاحب کی اب خواہش ہوگی کہ جس طرح ماضی میں وہ مرکز اور پنجاب دونوں لیتے رہے ہیں، دونوں میں جیت کے حکومت بناتے رہے ہیں، اب بھی وہ ایسا ہی ہو. اگر انہیں کسی سٹیج پر یہ فیل ہوا، یہ محسوس ہوا کہ پنجاب ان کے دسترس سے باہر ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے اور پنجاب پر
IPP جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کوئی کلیم کر سکتی ہے اس طرح کا کلیم جس طرح کا ماضی میں چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا کہ 10 سیٹیں تھیں اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، یا اس سے پہلے جناب وٹو صاحب تھے، منظور وٹو صاحب، 18 سیٹیں تھیں اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. اگر تو انہیں ایسا کوئی اندیشہ محسوس ہوا تو پھر تو وہ ٹف ٹائم دیں گے IPP کو. وہ جو راؤنڈ کریں گے نا جی، جو وہ اس کو کریں گے IPP کو، کہ وہ پھر. لیکن ارشاد صاحب IPP تو ابھی نہ تنظیم ہے نہ بندے ہیں. آج وہ منگوائیں، اگر کہیں کہ ہمارے پنجاب کے سارے حلقوں سے ٹکٹ کے امیدوار درخواست دیں تو IPP پورے پنجاب سے نہیں دے سکتی. مسلم لیگ کاف کی کون سے کیا تھا، 10 سیٹیں تھیں نا، 10 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن گئے. وہ ایک ہوتی ہے سچویشن. نہیں، آپ پوسٹ الیکشن سینیریو بات کر رہے ہیں، میں پری بات کر رہا ہوں کہ دنگل میں مقابلہ کس کا ہونا ہے. نہیں، دنگل میں تو دیکھیں پنجاب میں جو مقابلہ ہوگا، جو بھی بری حالت ہو، مد مقابل تو PTI ہوگی. اگر PTI کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے جس شکل میں بھی ہو، تو ووٹ بینک تو اس کا اتنا ہوگا کہ وہ مقابلہ کر سکے مسلم لیگ نون کا. خواہ وہ مقابلہ 1-5 کا ہو، 1-6 کا ہو، 1-4 کا ہو، 1-3 کا ہو. نہیں، اتنا مقابلہ تو پیپلز پارٹی بھی کر لے گی. نہیں، پیپلز پارٹی نہیں کرے گی نا. پیپلز پارٹی دیکھیں، پیپلز پارٹی کتنا مقابلہ کر لے گی. 8 سیٹوں سے وہ ڈبل کر لے گی. پچھلی دفعہ 4 سے 8 پہ گئی تھی، اب 8 پہ 16 پہ چلی جائے گی. اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. اگر تو میاں نواز شریف صاحب اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ انہوں نے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کو شریک اقتدار کرنا ہے، تو پھر تو ایسا ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں اور کچھ سیٹوں پر وہ امیدوار کھڑے نہ کریں. مثال کے طور پر گیلانی صاحب کے مقابلے میں وہ اپنا آدمی کھڑا نہ کریں. احمد محمود صاحب کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا امیدوار نہ ہو. راجہ پرویز اشرف صاحب کے مقابلے میں امیدوار نہ ہو. اس طرح کے کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے پھر تو ہو سکتا ہے. ادروائز پیپلز پارٹی اور IPP اور باقی جماعتوں کے مقابلے میں جو صورتحال ہے وہ تو اس کی بہتر ہے PTI کی. تو اس لیے مدِ مقابل جو ہوگی PTI پہ 2 جماعتیں ہوں گی، وہ یہ 2 جماعتیں ہوں گی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اگلی شراکت اقتدار پر میاں صاحب تیار ہوتے ہیں یا نہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی یہ کوشش ہوگی، جو مفاہمت کی وہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں، اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں، لیکن الیکشن کے بعد ایک مستحکم حکومت وجود میں لانے کے لیے ہم ماضی کے جو ہمارے حلیف ہیں یا اتحادی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں. لیکن کیا نواز شریف صاحب بھی ایسا سوچتے ہیں؟ ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ وہ پنجاب میں کسی کے ساتھ پسند نہیں کرتے مفاہمت یا شراکت. جی ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.